औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। क्या इस मुल्क में गरीब को भी कोई जीने का हक है? इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में गरीब भी इज्जत से जी सकता है? गरीब का कसूर क्या है? उसका कसूर यह है कि सारा दिन पसीना बहाकर वो अपनी मेहनत से अपनी रोजी कमाता है। मानते हैं कि गरीब का ये कसूर है, गरीब का ये जुर्म है। गरीब होना ही सबसे बड़ा उसका जुर्म है और मेहनत मजदूरी करना ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म है इस माशरे में। लेकिन इस जुर्म की सजा की कोई हद होनी चाहिए। किसी जगह पर इसकी हद तो मुकर्रर हो जाए, गरीब को पता तो चल जाए कि उसकी कितनी हद है, कितनी हद में उसने रोजाना दिन में कितनी बार व्यस्त होना है, कितनी बार उसने जलील होना है। उसको कम से कम ये पता तो चल जाए। उसके लिए वो अपनी तैयारी करके रखे और जो उसकी जलालत होनी है उस जलालत के बाद बाकी जो चंद घंटे उसके पास बचे वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सके। गरीब अगर थाने में जाता है तो उसके साथ यही रवैया होता है, ओए चल उथे बह, ओए उथे बह, ओए तू खलोता किस तरह, ओए हाथ छड़ के खलो, ओए आज का। अगर गरीब बिजली का बिल जमा कराने जाता है तो उसको उसके साथ भी यही रवैया होता है, ओए तू पैसे टुटे क्यों नहीं लाते, ओए तू ऐज क्यों नहीं किया। और गरीब नादरा दफ्तर में जाता है तो उधर भी उसके साथ यही रवैया होता है। और अगर गरीब किसी सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए अपनी दवाई लेने के लिए जाता है, जिन अस्पतालों के बड़े चर्चे होते हैं कि जी हमने हॉस्पिटल को ये बना दिया, ऐसा बना दिया, ये कर दिया, गरीब को ये सहूलत दे रहे हैं, इतनी दवाइयां दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उन्हीं अस्पतालों में गरीब की जो जलालत होती है, गरीब को जो धक्के पड़ते हैं वो देखने वाले होते हैं। मतलब यह है कि इस माशरे में, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में गरीब होना बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसा करना चाहिए कि गरीबों का एक कोई अलग इलाका बना दे, वहां पर गरीबों को छोड़ आए। वो जैसे पहले जमाने में होता था ना, छूत और अछूत कौम, तो गरीबों को इस हाल में छोड़ दे कि जब काम पड़े, जब मजदूरी करानी हो, जब मजदूरी कराकर उन्हें धक्के देने हो, उन्हें गालियां देनी हो, तो उधर से उन्हें पकड़ कर ले आए और लाकर उनसे मजदूरी भी कराए, उनको गालियां भी दे, उनको धक्के भी दे। और हर अदारे में, हर गवर्नमेंट के अदारे में, हर प्राइवेट अदारे में, हर किसी अमीर की प्रॉपर्टी में ये कानून हो कि वहां वो ही गरीब जा सकता है जिसको अपनी बेइज्जती कराने का शौक है, जो जलील होने के लिए तैयार है, तो वो जा बेशक बड़ी खुशी से वो जाए और जाकर जलील हो और अपनी बेइज्जती कराए। और अगर किसी ने अपनी बेइज्जती नहीं करवानी, अगर किसी को अपनी इज्जत प्यारी है, बेशक वो गरीब है लेकिन वो भी अपनी इज्जत समझता है कि मेरी भी कोई इज्जत है, मैं अपनी मेहनत मजदूरी से अपनी हक लाल की रोजी कमा कर खाता हूँ और मुझे अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है। अगर कोई बंदा ऐसा समझता है तो वो अपनी उसी बस्ती में रहे जो गरीबों की बस्ती है, उससे फिर वो बाहर ना निकले। उसको कोई जरूरत नहीं किसी अदारे में जाने की, उसको कोई जरूरत नहीं किसी हॉस्पिटल में जाने की, उसको कोई जरूरत नहीं नादरा दफ्तर जाने की। वो फिर अपनी उसी बस्ती में रहे और उसी बस्ती में रहकर उधर ही अपनी जिंदगी तमाम कर ले। ये एक हद होनी चाहिए, मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसा होना चाहिए, क्योंकि गरीब को जलील करना हमारे इस माशरे का वतीरा बन गया है, जिसका जहां पर भी जोर चलता है वो कम नहीं करता। अब ये जो एंकर साहबा हैं, इनका नाम है तमीना शेख, बड़ी अच्छी एंकर हैं, बड़े अच्छे इनके प्रोग्राम होते हैं। इनके जो प्रोग्राम हैं उन प्रोग्राम की वजह से एक निशानदेही होती है। जो जुर्म करने वाले होते हैं उनको कुछ थोड़ा सा खतरा होता है कि अगर हम जुर्म करेंगे, अगर हम जुल्म करेंगे, हम नशर होंगे और हमें सजा मिलेगी। क्योंकि बिल्कुल जुर्म को छुपाना, मैं ये नहीं कहता कि ऐसे प्रोग्राम होने नहीं चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे प्रोग्राम होंगे, इस तरह के जुर्म जो हैं वो सामने आएंगे, तो कुछ लोगों को डर होगा, जुर्म करने से उन्हें डर होगा। और कुछ ऐसे लोग होंगे जैसे कि बच्चियां होती हैं, बच्चियां, बड़ी बच्चियां जो है वो इसी डर से, इसी खौफ से कि अगर हम ये बात करेंगी हमारे माँ बाप की बेइज्जती होगी, माशरे में हमारी बेइज्जती होगी, और इसी डर की वजह से वो हर जुर्म सहती रहती हैं, हर ज्यादती बर्दाश्त करती रहती हैं और अपनी जिंदगी तबाह कर लेती हैं। लेकिन ऐसे प्रोग्राम करके उन बच्चियों को भी हौसला मिलता है
اور وہ اپنا اچھا برا دیکھ سکتی ہیں اور وہ اپنے اچھے برے کا فیصلہ کرتی ہیں اور خود کو بھی اور دوسروں کو بھی زیادتیوں سے بچا لیتی ہیں۔ بالکل یہ پروگرام ہونے چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر آپ کو موقع ملتا ہے کسی غریب کا انٹرویو کرنے کے لیے بے شک آپ کریں، ہونا چاہیے، اس انٹرویو سے اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس غریب آدمی کو آپ تو کر کے بلائیں، اس غریب آدمی کے لیے آپ عدالت بھی بن جائیں، آپ جج بھی بن جائیں، آپ ادھر کھڑے کھڑے ہی فیصلہ بھی کر دیں کہ وہ مجرم ہے، اس نے یہ کیا ہے، اس نے وہ کیا ہے۔ یہ واقعہ آپ کو پتا ہی ہے، میں واقعہ کی طرف سے اس لیے نہیں زیادہ آ رہا کیونکہ واقعہ کا آپ کو پتا ہے، یہ فیصلہ آباد کا واقعہ ہے، جڑال کا واقعہ ہے، جہاں پر بھائی بہن کا جو رشتہ ہے اس کے حوالے سے کچھ بڑی سوشل میڈیا پہ دھوم مچی ہوئی ہے کہ بھائی بہن کے ناجائز تعلقات تھے اور وہ گھر سے بھاگ گئے تھے اور پھر گھر والوں نے انہیں مطلب ہے کہ ختم کر دیا۔ لیکن اس کے پیچھے بڑی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی ایسے ان کے غلط سمبند نہیں تھے، کوئی ایسا ان کا غلط رشتہ نہیں تھا، صرف اتنا تھا کہ بہن کی شادی کی جا رہی تھی اور بھائی جو ہے وہ اس شادی پہ خوش نہیں تھا۔ بھائی نہیں چاہتا تھا کہ ادھر میری بہن کی شادی ہو اور میری بہن کا ادھر مستقبل ٹھیک ہوگا۔ بھائی کو اس شادی پہ کچھ اعتراضات تھے جو کہ بہن کو بھی تھے، صرف بھائی کو نہیں تھے، بہن بھی نہیں چاہتی تھی ادھر شادی کرنا اور اس وجہ سے بھائی بہن کو لے کر چلا گیا۔ یہ غلطی ہے ان کی۔ اگر ایسی کوئی بات تھی تو بھائی سٹینڈ لیتا، بھائی مقابلہ کرتا، ادارے ہیں، اس کے لیے ادارے موجود ہیں، بھائی کسی ادارے میں جاتا، ادھر جا کر اپنی اپیل دائر کرتا، ادھر جا کر اپنی فریاد درج کراتا کہ یہ میری بہن ہے، اس کے ساتھ میرے گھر والے زیادتی کر رہے ہیں اور یہ سراسر زیادتی ہے، تو ادھر سے پھر بھائی جو ہے وہ سپورٹ لیتا، مدد لیتا اور اپنی بہن کو بچاتا۔ یہ طریقہ کوئی نہیں بالکل ٹھیک کہ بہن کو لیا اور بھاگ گئے، اور پھر ایسی ہی باتیں سامنے آنی ہے نا۔ اگر ان کا رشتہ کوئی ناجائز ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو بھی تو باتیں ایسی آنی ہے نا جو انہوں نے کام کیا تھا۔ بات تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ جب پیش آیا اس کے بعد تمینہ شیخ صاحبہ وہ گئی ادھر، اس لڑکے کا والد یا جو بھی اس کا بزرگ تھا اس کا انٹرویو کیا، اس کی والدہ کا انٹرویو کیا، اور جو ان کا لہجہ تھا وہ ایک بڑے مغرورانہ لہجہ تھا، اور وہ جو بزرگ تھے جن کا وہ انٹرویو کر رہی تھی ان کو وہ تو کر کے بلا رہی تھی۔ تو یہاں سوال یہ بنتا ہے کہ اگر اسی طرح کا کوئی واقعہ کسی امیر بندے کا ہوتا، کسی دولت والے بندے کا ہوتا، ادھر یہ تمینہ شیخ صاحبہ جاتی اور جا کر ادھر ان کا انٹرویو کرتی، سب سے پہلے تو اس بندے نے جو امیر بندہ ہونا تھا اس نے تمینہ شیخ صاحبہ کو اپنے گھر بلانا تھا، اپنے اے سی والے کمرے میں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر بڑے رام سکون کے ساتھ انٹرویو دینا تھا، اور پھر تمینہ شیخ صاحبہ نے بھی، مجھے پتہ ہے آپ سب بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ تمینہ شیخ صاحبہ نے پھر ادھر سر کر کے بات کرنی تھی، بالکل بدتمیزی نہیں کرنی تھی، بالکل تون تڑک نہیں کرنا تھا، سر کر کے بات کرنی تھی۔ تو یہی تو بات ہے نا کہ غریب کی کسی جگہ پہ بھی عزت نہیں ہے۔ کہتے ہیں ہم کہیں نا کہ سرکاری اداروں میں عزت نہیں ہے، تو غریب پر جہاں پر بھی جس کا بس چلتا ہے وہ غریب کو ذلیل ضرور کرتا ہے۔ وہ غریب بندہ تھا نا، اس کو تو کر کے بلایا جا رہا تھا۔ پھر یہ معاملہ، یہ سارا کیس عدالت کا ہے، یہ اداروں کا معاملہ ہے، اداروں نے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے انٹرویو کرنا ہے، آپ ان کا انٹرویو کریں، جو بات آپ کو غلط لگتی ہے اس پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی مجھے یہ ایسے لگتی ہے، باقی آپ جیسا بتا رہے ہیں اس کا فیصلہ تو پھر اداروں نے کرنا ہے نا۔ کیا ٹھیک ہے یا کیا غلط ہے اس کا فیصلہ یہ اینکر نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں مائک آ گیا ہے اور آپ جس کا دل چاہے اس کی پگڑی اچھال دیں، غریب کی ستیہ ناش کر کے آپ رکھ دیں، غریب کو تو کر کے بلانا شروع کر دیں۔ کیا ان کی عزت نہیں ہے؟ ایک تو پہلے وہ صدمے میں ہیں، ان کا جو بھی معاملہ ہے اس معاملے کی وجہ سے وہ صدمے میں ہے، اوپر سے جب آپ کا ایسا رویہ ہوگا، آپ کی ایسی باتیں ہوں گی تو ان کا کتنا دل دکھے گا، کتنی انہیں تکلیف ہوگی، معاشرے میں ان کی جو پہلے ہی عزت اچھالی جا چکی ہے اور مزید آپ کی وجہ سے وہ کتنی ان کی بےعزتی ہوگی، ان کا دل کتنا دکھے گا۔
ہم مسلمان ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں، ہمارا ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، یہ ماہ رمضان کے مہینے میں بنا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ تو مسلمانوں کے حوالے سے سنیں ذرا کہ غیر مذہب مسلمان کیسے ہوئے، کون سی چیز گورو نے دیکھی مسلمانوں میں اور وہ اسے پسند کر کے مسلمان ہو گئے، اور پھر اس کے بعد میری تمام اداروں سے، میری تمام محکموں سے یہ گزارش ہے، تمام سرکاری ہاسپٹل، پرائیویٹ ہاسپٹل، تمام دفتر جتنے بھی ہیں گورنمنٹ کے، ان سے یہ گزارش ہے کہ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں، اس واقعہ کو یاد رکھیں اور اپنی ڈیوٹی کے دوران ہمیشہ اسے اپنے دل میں اس چیز کو بسا لیں۔ اور اگر آپ مسلمان ہیں تو اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، تو پھر آپ کو اسی طرح چلنا پڑے گا اور آپ کو اسی طرح چلنا چاہیے۔ کیونکہ یہ مسلمانوں کی عزت کا معاملہ ہے، یہ صرف کسی کی ذات کا معاملہ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ گورا جو مسلمان ہوا تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں مسلمانوں کی کون سی چیز پسند آئی ہے، کون سی ایسی چیز تمہیں پسند آئی ہے جس کی وجہ سے تم نے اسلام قبول کیا ہے؟ تو اس نے پتہ کیا بتایا؟ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اس حدیث کا ذکر کیا، اس حدیث کا حوالہ دیا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، وہ بیٹا مجھے مل نہیں رہا، میں بڑا پریشان ہوں، میرا دل تڑپ رہا ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ اتنی دیر میں ایک اور صحابی آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا بیٹا فلان جگہ پر کھیل رہا ہے، دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے فلان جگہ پر۔ وہ بندہ جو بڑا پریشان تھا، وہ سنتے ہی ادھر دوڑ پڑتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلاتے ہیں، اسے روکتے ہیں کہ رک جاؤ، اور پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تم جب جاؤ گے اپنے بیٹے کے پاس تو تم کیا کرو گے، تمہارا رویہ کیا ہوگا اپنے بیٹے کو دیکھ کر، اسے مل کر؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو جاتے ہی اپنے گلے سے لگاؤں گا، اسے چوموں گا، اسے پیار کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہ کرنا۔ اس نے کہا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیٹے کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں، میرا دل دکھ رہا ہے، اور جب وہ مجھے ملے گا تو میں کیوں نہ اسے سینے سے لگاؤں، کیوں نہ اس سے پیار کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے کہ ادھر اور بھی بچے ہیں، اور ان بچوں میں سے کسی کے والد پاس نہیں ہے، وہ کہیں باہر رہتے ہیں، کسی کا والد فوت ہو چکا ہے۔ تو جب تم اپنے بچے کو پیار کرو گے، سینے سے لگاؤ گے، اسے چومو گے، تو وہ جو لڑکے ہیں جن کے والد نہیں ہیں، ان کا دل ٹوٹے گا، ان کا دل دکھے گا، اور کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ تم اپنے بیٹے کو لے کر آؤ اور اپنے گھر میں جا کر اسے پیار کرو، اسے سینے سے لگاؤ، جو مرضی ہے کرو، لیکن ان بچوں کے سامنے ایسا نہ کرنا تاکہ ان بچوں کا تمہیں دیکھ کر ان بچوں کا دل نہ ٹوٹے۔ تو یہ ہے ہمارا اسلام۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایک جگہ پر امیر کو فل پروٹوکول دیا جاتا ہے اور دوسری طرف غریب جو ہے وہ منہ دیکھتا رہ جاتا ہے کہ واہ رے قسمت، میں غریب ہوں، میری قسمت میں دھکے لکھے ہیں، اور وہ امیر ہے اور اس کی قسمت میں پروٹوکول ہے۔ میری ان باتوں سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت، لیکن ہمیں سوچنا پڑے گا۔ عمران خان یہ بات بالکل ٹھیک کرتا تھا کہ وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا جہاں پر دو قانون ہوں، امیر کے لیے اور غریب کے لیے اور، جہاں پر دو رویے ہوں، امیر کے لیے اور غریب کے لیے اور۔ لیکن ہم صرف اور صرف الزام دیتے ہیں قانون کو ہی کہ قانون ایسا ہے، قانون غریب کے حق میں نہیں ہے۔ قانون میں تو پھر بھی کہیں نہ کہیں غریب کے لیے کچھ گنجائش ہے۔ امیروں کے جو رویے ہیں وہ غریبوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے۔ دفتروں میں، تھانوں میں، ایسی جگہوں پر غریب کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن باہر تو اسے کم از کم اسے کچھ نہ کچھ اسے بھی عزت ملنی چاہیے، اس کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ اسے باہر تو یہ احساس ہونا چاہیے نا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان۔